अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू लेकर, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी, और डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम देनी चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हमें डेली रोज़मर्रा के कामों में दरपेश होती है, उन प्रॉब्लम को फेस करना, उनका सोल्यूशन निकालना हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो मौजू होगा कि पाकिस्तानी मुआशरे की अगर हम बात करते हैं और मौजूदा सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हमें मुआशरा बिगाड़ का शिकार दिखाई देता है। छोटे छोटे कामों के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे हमारा वो सोसाइटी है, चाहे हमारे मुल्की हालात हैं, मुआशरा हमें बिगाड़ का शिकार दिखाई देता है। कहीं भी हमें सोल्यूशंस नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मईशत की और इसके साथ हम बात करते हैं इखलाक की, तो हर मैदान के अंदर, हर शोबे ज़िंदगी के अंदर हमें हमारी जो ज़िंदगी है वो मुतासर होते हुए नेगेटिव पहलुओं की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देती है। मईशत की कमी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट किससे होती है? हमारे बिहेवियर से, हमारे इखलाक से, एथिक्स से। जब आपके इखलाक अच्छे होंगे, जब आपका रवैया अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी के तमाम काम सिमट जो है उसमें आ जाते हैं। आपके तमाम काम जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दौर की अगर हम बात करें, हम अपने मुआशरे को कामयाब बनाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं, अपनी मईशत को कामयाब करना चाहते हैं, सियासी, समाजी, माशरती लिहाज से, हर लिहाज से हम कामयाबी चाहते हैं। बट जब बात आती है हमारे एथिक की, जब बात आती है हमारे इखलाक की, वहाँ पे हम मार खा जाते हैं, वहाँ पे हम डगमगा जाते हैं। अगर हम इस्लामी तालीमात की बात करें, इस्लाम की बात करें, दीन इस्लाम की जहाँ तक बात की जाती है, सबसे पहला काम ही हमें एथिक्स का बताया जाता है, इखलाक का बताया जाता है। और इस्लाम में भी वाज़ेह ये बात की गई है कि सबसे बेहतर इंसान ही वो है जिसके इखलाक अच्छे होंगे। तो क्यों हम इस बात पे फोकस नहीं करते? हम अपनी दुनियावी तमाम चीज़ों को हम समेटना चाहते हैं, दुनियावी तमाम चीज़ों को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस, मेन फोकस, जहाँ से हम अपनी तमाम चीज़ों को समेट सकते हैं, प्रॉब्लम्स को समेट सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने इखलाक से, उसी के ऊपर हम काम नहीं करते। इसलिए आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मुआशरे को बेहतर बनाना, क्या सिर्फ मईशत को बेहतर बनाना है, या सबसे पहली जो चीज़ है हमारे इखलाकियात, उनको अगर हम बेहतर बना लें तो ये पाकिस्तानी मुआशरा, मईशत, इखलाक, इन सब को अगर हम जोड़ लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन की तरफ जा सकती है, खुशगवार हो सकती है। जो हम ज़िंदगी के अंदर सुकून तलाश करते हैं, ज़िंदगी को एक खुशगवार तरीके से गुजारना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, ख़ुद को, अपने बच्चों को, अपने मुआशरे को, तो वो तमाम कामयाबियाँ समझ के आ जाएंगी कहाँ? हमारे इखलाक के अंदर। तो आज इन तमाम पहलुओं को उजागर करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज के मौसम की जानिब कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने आज के मौसम की सूरत हाल, जहाँ हम मौसम को इंजॉय करना चाहते हैं, खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, वहाँ पे जो हमारी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा खुद ही दे देते हैं, तो उसको बढ़ाने से बेहतर है कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, उनका सोल्यूशन निकाला जाए। तो आज के प्रोग्राम के अंदर आज के मौजू को हम डिस्कस करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हमें अपने पाकिस्तानी मुआशरे की, मईशत की या अखलाकियात की जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। उनकी जो डिफरेंट पहलू हैं, अवामल हैं, उनको उजागर किया जाएगा और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप माहिर तालीम हैं, डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद कहेंगे। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर सवाल करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के मौजू के हवाले से कोई भी अपनी राय का इजहार करना चाहता हो या कुछ भी सवाल करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डॉक्टर साहब, बात करते हैं आज के मौजू पाकिस्तानी मुआशरे पे। पहले थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं कि अगर पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर हम देखें, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जिनको हम नज़रअंदाज करते भी हैं और नहीं भी करते। तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़े से हम फोकस डालते हैं, जहाँ घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सियासी मसाइल बहुत ज़्यादा है, समाजी मसाइल बहुत ज़्यादा, माशरती मसाइल भरे पड़े हैं। ज़रा रोशनी डालें उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आगाज़ में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अखलाक के हवाले से तो पहले हम थोड़ा सा तारफ़ी गुफ्तगू कर लें जी, इखलाक की तरफ डेफिनेटली हम आगे आएंगे। खुल की जमा है और जिसमें ये इंसान की वो बातनी या रूहानी सिफ़ात है जो मिजाज का परमानेंटली हिस्सा बन जाती हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे बुरे अखलाक हो सकते हैं। अब अखलाक किसी भी माशरे में, जिस तरह से आपने फरमाया कि माशरे के लिए किस तरह ज़रूरी है, तो माशरे में इंसान एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहा है, रह रहा है, तो एक दूसरे के साथ बर्ताव में जो उसका रवैया एक दूसरे से होता है, तो वो अखलाक की बुनियादी अक्कासी करता है। क्योंकि अखलाक जो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने कहा कि मस्बत मनफी अच्छे बुरे दोनों तरह के हैं, तो वो उनका इजहार होता है। चाहे ये घर में बुनियादी जो बेसिक यूनिट है, घर में हो, महल्ले में हो, बाज़ार में हो, इदारे में जहाँ कोई शख्स काम कर रहा है, किसी भी लेवल पर, तो जहाँ दो या दो से ज़्यादा अफराद का बाहमी तौर पर एक दूसरे से मेल ताल्लुक़ होगा, तो उसमें ये चीज़ नज़र आएगी। एक इंसान का रवैया दूसरे इंसान पर ज़ाहिर होगा। तो अखलाक जो है वो रवैयों का एक तरह से नाम आ जाता है कि जिसमें बुनियादी तौर पर आप देखिए कि मज़हब इस्लाम में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा, तमाम मज़हब में और बिलखसूस मज़हब इस्लाम में इस पर जोर दिया गया कि कुरान पाक में जिस तरह से फरमाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, कि हमने आपको खुल्क़ अज़ीम अता किया। तो इस लिहाज से जो रोल मॉडल आ जाता है, कोई भी चीज़ फॉलो करने के लिए कोई नमूना चाहिए, तो उसके लिए जो रोल मॉडल आ जाता है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक आती है हमारे लिए। और फिर जिस दौर में आप मबूस हुए, तो उस वक़्त अखलाक की मजमूई कैफियत क्या थी? तमाम हर तरफ जहालत और तमाम कैफियत, जिसमें किसी बच्चों की, बेटियों की इज़्ज़त, ख़वातीन की दीगर हुकूक तमाम जो थे, उनकी कैफियत क्या थी? तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं इसलिए मबूस किया गया हूँ कि मकारिम अखलाक की, अखलाक के मदारज की जो है वो तकमील कर दूँ। तकमील करना, आप ये देखिए कि किस जानब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है, आपकी हयात पाक जो है, उसमें वो तमाम मामलात मिलते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे आके हमारा चूँकि माशरती सरगर्मियाँ हैं, तो माशरे में रहते हुए जो है वो इंसान ने अपने फ़राइज़ भी सरअंजाम देने हैं। और आज के मौजू के मुताबिक जिस तरह से कि माशी सरगर्मियाँ और माशियात से क्या ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर इंसान का, एक शख्स का जो है वो क्या रवैया, क्या मिजाज, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो उसमें अब देखिए कि माशियात या जो माशी सरगर्मियाँ हैं, ये जो है वो दौलत और जो है वो पैदावारी ज़राए और तमाम वसाइल उनसे मुताल्लिक़ हैं। अब ये कैफियत बाहमी जो है कि इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई कारोबार करता है या मामलात चलाता है, तो उसमें जो उसकी अंदरूनी बातनी सिफ़ात या रूहानी मिजाज जो है वो मुंतबिक होगा। वो अपने कारोबार में किस तरह से उन असूलों को
جو ہے وہ اپناتا ہے. صحیح. اب یہاں پہ آ کے ہمیں دوبارہ وہی میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جو رول ماڈل ہے ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کس طرح سے کیا, ایک مبلغ کی حیثیت سے دیکھ لیجئے, ایک سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھ لیجئے, ایک آپ جو ہے وہ شوہر کی حیثیت سے دیکھ لیجئے, اور ایک آپ نے سب سے زیادہ جو روزمرہ کے امور کے لیے آپ نے نبوت سے پہلے بھی کاروبار کیا, تجارت کی, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی شک نہیں, ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سویسن ہے, اس پہ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی تمام پرابلم کا سولوشن ملے گا. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی, مزید بھی ان تمام عوامل کو اجاگر کریں گے جو پرابلمس فیس کرنی پڑی, ان کو ہم سولوشن کیوں نہیں نکال پا رہے, ان ڈیٹیل بات کی جائے گی. لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ موجودہ دور کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر جہاں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری پرابلمس ہمیں فیس کرنی پڑتے ہیں, وہاں معاشی لحاظ سے ایک بہت ہی بڑا جو المیہ پرابلم ہے وہ ہمیں درپیش ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پرابلم آج کے دور کی جو ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے, بچے سے لے کے بزرگوں تک, اخلاقیات کی کمی. تو ہماری معاشیات اور اخلاقیات کا آپس میں کیا جوڑ ہے پاکستانی معاشرے کے اندر, اس پہ آج بات کی جا رہی ہے. ہماری سیکنڈ گیسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی, آپ ماہر تعلیم ہیں شائستہ خاتون صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج کے اس موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. شائستہ صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. پاکستانی معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں, معاشیات کی بات کر رہے ہیں, اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں معاشیات اور اخلاقیات کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ جی بالکل. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. اس کے بعد یہ کہ معاشیات اور اخلاقیات لفظ تو دو الگ الگ ہیں, لیکن ان دونوں کے اندر بہت گہرا تعلق ہے. ریلیشن بہت مضبوط ہے آپس میں. معاشیات جہاں پر ویک ہو جائے وہاں اخلاقیات جو ہے وہ ان کی ویلیوز کم ہونے لگتی ہیں. جیسے ہم معاشی طور پر دیکھیں کہ ہم جیسے اسلامی کنٹری ہیں, ہمارا ملک پاکستان ہے, ہمیں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھا معاشرتی نظام بھی دیا اور اخلاقیات. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک مکمل نمونہ حیات ہمارے سامنے موجود ہے. آپ تجارت کے معاشیات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ایک تاجر کی حیثیت سے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں, اور تجارت میں جو ان کے اصول و قوانین اور جو انہوں نے ہمیں لاس دیے ہیں وہ بہترین دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہم ان کا اگر بغور مطالعہ کریں تو زندگی کے ہر پہلو پہ کہ اشیاء کو کس طریقے سے آپ نے ان کے نقص بتا کے اور کس طرح ان کو مارکیٹ میں لانا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بے شک آپ کا منافع کم ہوتا ہے, لیکن اس کے جو دیر پا اثرات ہیں وہ ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ملے. بالکل ایسے. تو اور اسی وجہ سے آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہی معیشت نے بھی ترقی کی, اور ہمارے اخلاق, ہمارے پیارے نبی تو اخلاق کا نمونہ تھے. بالکل بے شک. ایسے دنیا کے کسی مذہب میں اتنا بڑا رول ماڈل شاید نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی کی ذات پاک ہے. تو آپ نے معیشت اور اخلاقیات کو ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ معاشیات اور اخلاقیات کا ایک گہرا تعلق ہے. اور آج کے دور کی جہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستانی معاشرے کی اگر ہم بات کریں, آپ نہیں سمجھتی کہ یہاں جہاں پہ ہمیں معاشیات کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے وہاں پہ اخلاقیات کی بہت بڑی ہمیں کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہر دوسرا انسان جو ہے وہ بد اخلاقی کرنے پہ تولا ہے. اب کوئی اور پرابلم ہوگی اپنی زندگی میں, کوئی ذاتی پرابلم ہوگی, اس نے جو ازالہ ہے وہ سامنے والا شخص یعنی کہ باہر کا شخص بھگتے گا, معاشرے کا کوئی شخص جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. جھوٹ, فریب, مکاری عام ہو چکی ہے. اخلاق میں تو یہ نہیں آتا.
جی بالکل. تو پاکستانی معاشرے کو کیسے ہم یہ پہچان کروائیں کہ جہاں ہم معاشیات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہماری زندگی بہتر تبھی بن سکتی ہے جب اخلاقیات کی جو کمی ہمارے اندر آ رہی ہے اس کو ہم دور کریں، اس کو سمجھیں. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا کہ معاشیات کا، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت گہرا تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ معاشیات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمارا معیار زندگی اپ ہوتا جا رہا ہے، ہماری خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں. ہم ایک وہ بھی معاشرہ تھا ہمارے نبی کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ آپ لے لیں، جنگ کے میدان میں کوئی شہید ہو رہا ہے، پانی آپ پلا دیں. لیکن اس وقت یہ اخلاقیات کا پہلے ہم دیا کرتے تھے، اب ہم چھینتے ہیں. جی بالکل. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق دینا میرا حق، میں دوں گا آپ کو. کسی صورت میں بھی ایک پرندے کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دیتا. تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. تو ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے معاشی دوڑ میں سب کچھ اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیا. ہمارا مطمئن نظر یہی ہے کہ ہماری لائف اسٹائل جو ہے وہ اپ ہوتا چلا جائے، ہمارے پاس لیوش گھر ہو، گاڑی ہو، اور اس میں ہم اپنی اخلاقیات کو بہت زیادہ زوال پذیر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہماری جو خواہشات ہیں، جو نمود و نمائش ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن جہاں ہم اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہاں ہمیں اخلاق کا درس بھی دیا جاتا ہے کہ کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے، کسی کی دل آزاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، کسی کی زندگی میں آپ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے شائستہ صاحبہ نے بات کی، خواہشات بہت بڑھ چکی ہیں، ہماری نمود و نمائش بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری جو معیشت ہے وہ اس وقت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی ہے. اگر اجازت دے بھی تو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم دکھاوا کریں، ہم اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکلے. تو کیوں ہم یہ سچویشن، یہ صورتحال نہیں سمجھ پا رہے؟ دراصل یہی ایک امتحان کی صورتحال ہے کہ جہاں پر لامحدود خواہشات ہیں اور دوسری طرف جو ہے محدود وسائل ہیں. بالکل ایسے. تو ان میں بیلنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اب یہاں پہ وہ جو روحانی تربیت، دوبارہ جس طرح میں نے گزارش کی تھی شروع میں ہی کہ اخلاق جو ہے وہ روحانی اور صاف سے منسلک ہے، تو یہاں پہ وہ روحانی تربیت کام آتی ہے کہ پہلے تو خواہشات پر قابو پایا جائے. جو نفسانی اور دیگر بھی ہماری خواہشات ہیں، روپے، پیسے، دولت کمانا، خود غرضی، جو ناجائز منافع خوری، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب وہ کیا ہے کہ معیشت ہماری وہ پیدائش دولت سے ایک جو جہاں سے ہم دولت پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہے. اور پھر وہ وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں. اب یا تو وسائل بڑھائے جائیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس وسائل سے ہمیں ایک منافع ملے گا، دولت کی پیداوار جس کو کہا جاتا ہے. ہم وسائل نہیں بڑھا رہے ہیں، مسائل بڑھاتے ہم نے جو یہاں پر معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو مغربی معیشت ہے، جو وہ آدم اسمتھ کی وہ کیا ہے ویلتھ آف نیشنز کے اعتبار سے، کہ ہم نے سارا کام جو ہے وہ ارتکاز دولت اور اس پہ رکھا ہوا ہے. اب وہ اس کی اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے مطابق چلیں تو وہ دولت کے جو پیدا کرنے کے ذرائع ہیں، جو کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ وہ تقسیم بھی ہے، وسائل کی تقسیم، دولت کی تقسیم بھی ہے. وہ جو ایک مزدور، ایک کسان، ایک شخص جو محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت کا جائز صلہ بھی ملنا چاہیے. مثال کے طور پہ موجودہ مہنگائی کا دور، یہ اس سے پہلے بھی ہر دور میں یہ رونا پیٹنا رہا، تو ایک کسان جو کھیت میں کام کر رہا ہے، گندم یا چاول یا کوئی بھی فصل بو رہا ہے، تو وہ مارکیٹ تک پہنچتے پہنچتے کس لیول پر پہنچ جاتی ہے، اس میں مڈل مین کا، آڑتی کا، منڈیوں کا کیا طریقہ کار ہے. اور پھر آخر میں آ کے اسی جو پروڈیوسر ہے، جو کسان یا مزدور جو محنت کر رہا ہے، اس کو اس کی محنت کا کیا صلہ ملتا ہے، اس کی محنت کے بلبوتے پر کتنی ہماری اکانومی، کتنا وہ سرکل چل رہا ہے. اب وہاں پر صورتحال کیا ہے کہ وہاں پر ریگولیٹ کرنا ہے اس ساری صورتحال کو. وہاں پہ سرکاری اداروں کا یا حکومتی اداروں کا کام آ جاتا ہے کہ قیمتوں کا تعین کریں، ایسی پالیسی مرتب بنائیں. تو اس لحاظ سے پھر وہ جو ہے وہ توازن جو ہم کھو بیٹھتے ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے، کہ ہمارے اندر وہ منافع خوری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جھوٹ کے معاملات آ جاتے ہیں، جھوٹ بول کے جو ہے وہ سامان مال بیچا جاتا ہے، نقص بتائے بغیر مال بیچا جاتا ہے، ہماری برآمدات جو ہے وہ اسی وجہ سے بھی کئی مرتبہ متاثر ہوئیں. تو یہ ساری وہ چیزیں کہ جہاں مناسب اخلاقی تربیت نہیں ہے. اخلاقی تربیت کیا ہے کہ وہ گھر سے ہی ملنی ہے.
وہ سب سے پہلے جو ماں کی گود ہے، تربیت ہے، وہ گھر سے اخلاقی تربیت ملے گی کہ باہر سے کوئی بغیر کسی کی اجازت کوئی چیز استعمال نہ کی جائے. مثال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ جو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی صدری میں وہ دینار سی دیے اور راستے میں وہ ڈاکو نے لوٹنا چاہا تو پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ان کا جی میرے پاس یہ ہے. تو وہ سچ کی وہ کیفیات کیا تھی کہ اس سے کتنا وہ متاثر ہوئے سارے کے سارے ڈاکو کہ وہ راہ ہدایت پر آ گئے. تو یہ وہ اخلاقی اوصاف ہیں کہ اگر ہم کاروبار میں ان کو اپناتے ہیں بنیادی طور پر. اور پھر دوسرا جہاں پر میں نے گزارش کی خواہشات کے حوالے سے، ہماری جو خواہشات ہیں وہ بے حد زیادہ ہوتی چلی گئیں. اب اس میں وہ جو ایک قناعت پسندی تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی. اب آج سے 40-50 سال پہلے کا دور، 20 سال پہلے کا دور، بلکہ حال جو گزرا ہوا کل ہے وہ مادیت کے لحاظ سے تو ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم روحانی لحاظ سے جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں دن بدن. وہ چونکہ ایک طرح سے بیلنس، کیونکہ وہاں بھی روحانی معاملات یا وہ، کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ جو اخلاق ہے وہ باطن کے ساتھ، روح کے ساتھ منسلک ہے. تو روحانی یا روح جو اس وقت مضبوط ہوگی جس وقت مادہ یا نفس کمزور ہوگا. تو خواہشات اگر بڑھیں گی تو روحانی صفات جو ہیں یا تو بہت کوئی متقی، بہت کوئی قوی اعصاب کا روحانی اعتبار سے ہوگا تو وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا. لیکن بحثیت مجموعی ہمارے جو معاشرے میں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، جو شاعر اسلام ہیں ان کی پابندی بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، دیگر تمام امور بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب دیکھ لیجئے گا ملاوٹ بھی ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو بنیادی طور پر اسلامی شاعر کے خلاف ہیں، جو اخلاق کے خلاف ہیں، ان کا ہم شکار ہو رہے ہیں. اور اس سے پھر کیا کہ ہمارے صاحبان اقتدار دن بدن جو معاشرہ ہے ہمارا وہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہمیں تمام چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، انفرادی لحاظ سے خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر جو معاشیات اور اخلاقیات کا جوڑ ہے وہ کتنا گہرا ہے، کیا تعلق ہے، اس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے. ہماری تھرڈ گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آپ اینکر پرسن ہیں طیبہ نثار صاحبہ. السلام علیکم. سچ سویرا میں خوش آمدید کہیں گے. طیبہ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے کے حوالے سے، اس میں ہماری جو معیشت ہے، ہمارے جو اخلاقیات ہے، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے، اور پاکستانی معاشرے کے اندر اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی معاشیات اور اخلاقیات کا جوڑ بہت زیادہ ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. تھنگ از ہمیں سب سے پہلے ریکگنائز کرنا ہے کہ ہمارا اکنامک سسٹم ہے کیا، ہماری معاشیات کا سسٹم ہے کیا. ہم لوگ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ پہ، پر کیا وہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں ریکگنائز کرنا ہے. آج کی گورنمنٹ ڈیفینیٹلی کوشش کر رہی ہے کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جائے، جو مدینہ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کی طرف جائے. اور جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ان اٹ سیلف ہے، یہ خود ایک اخلاقیات کو اندر لے کے آتا ہے اکنامک سسٹم میں. کیونکہ اگر آپ کیپٹلسٹ سسٹم کو دیکھیں یا سوشلسٹ سسٹم کو دیکھیں تو اخلاقیات اس میں نہیں ہوتی. کیپٹلسٹ کے اندر اگر آپ ویلفیئر اس میں نکال دیں گے، ویلفیئر سسٹم نکال دیں گے، اسکینڈینیوین کنٹریز اور کچھ ویلفیئر اسٹیٹس، یورپین ویسٹرن اسٹیٹس کو چھوڑ دیں، تو بات یہ ہے کہ ویلفیئر سسٹم کو اگر بالکل کیپٹلزم سے نکال دیں تو آپ کا $2,500 لگتے ہیں کہ ایمبولینس بلانے میں. یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ The thing is کہ ہم لوگوں کو ایک اخلاق کو اکنامک سسٹم کا پارٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز مورل اکنامکس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. مورل فلاسفی سے ہی اکنامکس پیدا ہوئی ہے، اور جب آپ مورل فلاسفی کو اکنامکس سے نکال دیں گے تو پھر معاشیات تو بس معاشیات رہ جائے گی، اور اس کے اندر انسانیت تو رہے گی نہیں. اور جب انسانیت نہیں رہے گی تو ہم زندہ کیسے رہیں گے اور ہم آپس میں بات کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی. تو یہ اخلاقیات کی جو کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں تربیت کی کمی آ رہی ہے، تعلیم
کی کمی آ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم معاشی لحاظ سے پرفیکٹ ہیں بٹ اخلاقیات کے لحاظ سے ہم بہت ہی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں نا آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں. آپ کی اکنامک سسٹم آپ کے سوشل سسٹم سے بالکل کنیکٹڈ ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا سوشل سسٹم آپ کا پولیٹیکل سسٹم سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. پولیٹیکل سسٹم باقی واپس آتا ہے اکنامک سسٹم سے. سو آل دا سسٹمز آر انٹر کنیکٹڈ ود ون انادر. ہمیں یہ ریکگنائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تربیت صرف ایک انسان کے اسکول میں نہیں ہوتی, انفارمل ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے جو آپ کے گھر پہ ہوتی ہے, جو آپ کے والدین کرتے ہیں, اور صرف والدین نہیں کرتے, جو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی the thing is لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے پیدا ہوئے اکیلے جائیں گے. نہیں, ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ماں ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ہمارے باپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری فیملی ہماری کیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے. اکیلا بچہ پیدا ہوگا تو وہ مر جائے گا. تو ہماری آلریڈی ہمارا جو ایک سسٹم ہے دیٹس اے سسٹم آف فیملی, اینڈ دیٹ از واٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز ان این اکنامک سسٹم ایز ویل. آج کی اگر میں بات کروں پاکستان کے حوالے سے, اکنامک ہم لوگوں کو سرکولر اکانومی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سرکولر اکانومی ہے کیا؟ وہ یہ اکانومی ہے کہ ویسٹ اکانومی سے ہٹ کے ہم لوگ ایک رینیوبل اکانومی کی طرف جائیں. جو آج کا سب سے بڑا ایشو مجھے لگتا ہے بینگ اے ینگر جنریشن, انوائرمنٹ کا ایشو بہت زیادہ ہے. اور انوائرمنٹ کا ایشو اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایسی اکنامک پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں جو کول بیسڈ ہوتی ہیں, جو نان رینیویبل انرجی بیسڈ ہوتی ہیں, جو آپ کے سارے انوائرمنٹ کو ڈپلیٹ کر دیتی ہیں. اور مزے کی بات ہے, یہاں میں اسلام کو کنیکٹ کروں گی کہ اسلام خود کہتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں جو آپ کی ارتھ کی ویسٹفل, مطلب دیٹس ویسٹفل بیسیکلی. تو اسلام ان سیلف ایک پورا کوڈ آف لائف جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہر چیز کو آہستہ سے یوز کریں, ماڈریشن میں یوز کریں, کسی کا ایکسیس نہیں کریں. کسی کا ایکسیس ہوگا تو وہ آپ کے لیے الٹا آپ کے اوپر آ کے لگے گا, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈپلیٹنگ فار یو ان اٹ سیلف. تو یہ بہت ضروری ریکگنائز کرنا ہے کہ معاشیات اور اخلاقیات گو ان ہینڈ. اگر یہ دونوں ہم سپریٹ کر دیں گے تو ہم لوگ زندگی چل ہی نہیں سکتے, اور پھر آج وہی ہوگا جو ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. آٹومیٹکلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بگاڑ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. شائستہ صاحبہ اس پہ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی. جیسے طیبہ صاحبہ نے بھی کہا کہ اس میں چونکہ ہم سوشل لائف ہے ہماری, معاشرتی بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, ہماری تربیت, ہمارا ماحول کا اس میں بہت اہم کردار ہے, اور یہ تربیت ہم نے گھر سے شروع کرنی ہے, ہمیں انڈیویجولی اس چیز پہ اسٹیپ لینا ہوگا. تو کیسے ہم اپنی تربیت کا آغاز, چونکہ ہمارے والدین ہمارے بڑوں سے ہمارے بچے سیکھیں گے, وہ اس چیز کو پک اپ کریں گے کہ ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے ٹیچرز کی طرف جائیں گے, اس کے بعد معاشرے میں ان کو پتہ چلے گا کہ سوسائٹی کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں معاشی لحاظ سے وہ کیا ہیں. اخلاقیات کا جو دائرہ ہے, جو درس ہے, وہ تو گھر سے سٹارٹ ہونا ہے. تو کس طرح اس ماحول کو ہم پازیٹیو بنائیں, ماحول کو اس قابل بنائیں کہ جو ہم پاکستانی معاشرے کے اندر ان تمام بگاڑ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسلامی تعلیمات ایک بہت ہی خوبصورت وسیع تعلیم ہے, اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان تمام پرابلمز کا حل ہمیں ملتا ہے. بٹ گھر سے اس کا آغاز کیسے کیا جائے, کیونکہ موجودہ دور کے اندر ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی بالکل. میں اس سلسلے میں چونکہ میں ایک ٹیچر بھی رہی ہوں, پھر ایڈمنسٹریشن میں بھی رہی ہوں, تو میرا تجربہ یہ ہے کہ بچہ ماں کی گود, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. بالکل. اب آج کی والدہ کو دیکھیے آپ کہ اس کو مطلب اتنی وہ بیزی ہیں لائف اسٹائل اپ ہونے کی وجہ سے, یا اپنی معاشرتی ویلیوز کو اپ کرنے کے لیے وہ اتنی بیزی ہے کہ بچے کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی. بالکل. بچے کو اس پہ ٹیب پہ لگا دیا, LED پہ لگا دیا, موبائل پہ لگا دیا, تو وہ بچہ جو ہے وہ والدہ سے کیا سیکھے گا. بالکل. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, نانییں دادییں, اور ایون کہ رات کو سوتے وقت پیرنٹس بھی بچے کو سارا دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس کو بھول کے, اپنی تھکن کو ایک طرف کر کے بچے کو کلمہ طیبہ, پیرنٹس اپنی گرینڈ مدر, دادی دادا, نانی نانا کے نام وغیرہ, کہانی اچھی مورل کہانیاں وغیرہ ایسی کہ جس سے بچہ کوئی لیسن لے. بالکل. اور روحانی طور پر وہ بچے کو بہت اچھی آیات, صبح اٹھنے کی, گھر سے باہر نکلنے کی, کھانا کھانے کی, سونے کی, پانی پینے کی, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اپنی مورل اور اسلامک ویلیوز سے انٹروڈیوس کرایا کرتی تھی مدر. لیکن آج کے فادر اور مدر اتنے بیزی ہیں کہ بچوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور وہ پھر بچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ویلیوز کو, جب اسکول جاتا ہے تو اسکول میں ہمارا جو کریکولم ہے وہ اتنا
लेंथी है, बहुत बड़ा है, वो उसका जो एक तो कोविड की वजह से भी ज़्यादा लॉस हुआ है बच्चों का, लेकिन उसी को ख़त्म करने में टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मॉरल लेसन भी के साथ साथ टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। टीचर्स के पास भी टाइम होना ज़रूरी है कि घर के बाद बच्चे टीचर के पास आएंगे तो टीचर ने बच्चे की बेहतर तरबियत कैसे करनी, अखलाकियात की तरबियत उसको कैसे देनी, मज़ीद भी इस पर इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर मुआशियात और अखलाकियात का आपस में क्या जोड़ है और जो इन तमाम सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उसका सलूशन कैसे निकाला जाए। तरबियत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अखलाकियात की तरबियत। बाकी दुनियावी प्रॉब्लम जो है वो तो डेफिनेटली ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ चलती रहती है, बट उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो बेसिक चीज़ है हमारी वो है हमारे अखलाकियात। तो आज इस मौजू पे इन डिटेल बात की जा रही है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और शाइस्ता खातून साहब हमारे साथ है और उनके साथ तैयबा निसार हमारे साथ है। मेहमानों को बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर कोई सवाल करना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट से। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम शाइस्ता साहब से बात कर रहे थे, तरबियत के हवाले से इसमें वालिदैन का बहुत अहम किरदार है, हमारे टीचर्स का बहुत अहम रोल है। घर के बाद वो अपने तालीमी अदारों के अंदर बच्चे जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें जो टीचर है उनके अखलाकियात की तालीम और तरबियत होना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं घर में बच्चे की तरबियत की जा रही है, वालिदैन उसको सिखाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बताते हैं, वहाँ पे टीचर जो हैं वो भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं बच्चों को अखलाकियात की तालीम और तरबियत देते हुए। बट अनफॉर्चुनेटली मौजूदा सिचुएशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुआशरे की बात कर रहे हैं, वहाँ हम उसको आला से आला तालीम दे रहे हैं, हम बहुत अच्छी डिग्रियां जो है वो ले रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रेड्स हमारे नौजवान नस्ल ले रही है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं हमारे बच्चे, बट अखलाकियात का जो एक मेन पर्पस, जो मेन ज़रूरत है हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो तालीमी अदारों का क्या किरदार है, हमारे टीचर्स का क्या किरदार है, क्या अहमियत है, बयान कीजिए। इसमें जहाँ तक गुजारिश मेरी है कि यहाँ पे तालीमी इदारों में ज़ाहिर है कि तालीम और सिलेबस सारा वो फॉलो किया जा रहा है। इसमें टीचर जो है वो बुनियादी किरदार आ जाता है, एक तरह से मैं कहूँ कि बैक बोन की हैसियत टीचर अगर रख रहा है। ठीक है, टीचर की जिम्मेदारी ये है कि उसने तालिब इल्म को, स्टूडेंट को भी गाइड करना है। और फिर इसमें जो एक और फैक्टर अभी हम माइनस कर रहे हैं, बल्कि नहीं इसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं थोड़ा सा, वो वालिदैन है। अब ये एक ट्रायंगल है, पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर, इन तीनों का आपस में जिस वक्त तक एक कोऑर्डिनेशन होगा, राब्ता होगा, तो फिर जाके इसमें किसकी इस्लाह, किसकी तरबियत मकसूद है, तालिब इल्म की, स्टूडेंट की। और स्टूडेंट के लिए क्या है कि पेरेंट टीचर काउंसलिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, पेरेंट टीचर राबता जो है आपस में ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट, उसको बताए हुए या उसको बताए बगैर भी, ताकि दोनों उसकी इस्लाह के लिए कोशिश कर सकें। अब यहाँ पे भी मैं इनसे बात कर रहा था कि जो इदारे में है स्टूडेंट वो 4-6 घंटे है टीचर्स के पास, बाकी वक्त जो है वो घर पे है। अब वहाँ वो घर पे उसको जो तरबियत मिल रही है, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, वो तमाम किस अंदाज से वो मामला चल रहा है, या जो हमारे मसाजिद इसमें किरदार अदा करती है। आजकल तो वो कारी साहिबान या मेल या फीमेल वो बल्कि ऑनलाइन भी पढ़ा जाने लगा, तो उससे वो खातिर खा नताइज बरामद नहीं होते। क्योंकि जिसमें आप देखिए कि जिस वक्त वो सिर्फ पढ़ा के ही, बल्कि वो सिर्फ कुरान को पढ़ा के चले जाएंगे, समझाएंगे नहीं कि इसमें तालीमात क्या हैं। तो तरबियत, उस तरबियत के हवाले से जो मैं गुजारिश करने लगा हूँ कि वो बच्चा जिस वक़्त घर से बाहर कदम रखता है, स्कूल में पहला दिन गुजारता है, उसका जो क्लास में दूसरों के साथ बर्ताव है मुख्तलिफ बच्चों का मुख्तलिफ तरह से है, तो वो जो है वो अपनी घर की तरबियत को मुनक्किस कर रहा होता है, वहाँ पे शो कर रहा होता है। और फिर वो यूँ ही वो घर में और फिर साथ साथ स्कूल में, मदरसे में
وہ جو اس کی ایک طرح سے ان چیزوں کا، ان تعلیمات کا اگر تو ربط ہے ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا کنٹراڈکشن اس کی پرسنالٹی میں عملی کلیش آنا شروع ہوتا ہے. اور پھر آگے جس وقت وہ عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے، معاشرہ جس کے بارے میں بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت بڑا ایک سمندر آپ کہہ لیں، جہاں مختلف مزاج، نیگیٹو، پازیٹیو تمام معاملات، تو وہاں اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے شو کرنا ہے. اب وہاں پہ کیا ہے کہ جو مختلف افراد ہیں ان کی وہ جو بچپن سے تربیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس کا عمل اور رد عمل ہو رہا ہے، تو وہاں سے وہ رویے، وہ ایٹیچیوڈز، وہ بیہیویئر، برتاؤ وہ جنم لے رہا ہے. اور برتاؤ کیا؟ وہ سارے کا سارا خلق، اخلاق. اسلام نے جو چیزیں واضح کر دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس نے خلق، رواداری، ایک دوسرے کو سلام، ایک دوسرے کی خیریت، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا. مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھلا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کا خیال نہ رکھنے والا ہو، ٹھیک، جو کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا نہ ہو. معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ہمیں کہیں بھی تھوڑا سا اگر قطار میں بھی لگنا پڑ جائے تو وہ یہ بھی کلچر اتنا آ گیا کہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا. نہیں ہے وہ صبر جو ہے وہ کہاں سے؟ وہ مدرسے سے، وہ بچپن سے، گھر سے سکھایا جائے گا کہ دوسروں کے حقوق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اب وہاں پہ بچپن میں جس طرح سے ہمارے اسکولوں میں بھی میڈم کہہ رہی تھی وہ کمپلینٹس آ جاتی ہے، تو وہاں دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر بچے کے حوالے سے کوئی سزا یا کس طرح سے ملا تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹیچرز کے لیے کیا ہے جو آپ نے جو کہہ رہی تھی بنیادی بات کہ ٹیچرز مسٹ بی کمپیٹنٹ اینڈ پروفیشنلی ٹرینڈ. ان کو بہت زیادہ مثالی ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بھی لیول ہے، کوئی بھی درجہ ہے، تو اس کے لیے بچے کی نفسیات، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہوئے جو ہے وہ جو مختلف ادارے ہیں یا ہمارے جو اس کے اوپر کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں ان کو ٹیچر اپوائنٹ کرنا چاہیے. اس میں کیا یہ بھی وجوہات آ سکتی ہیں کہ جو آج کا ہمارا بچہ، جو نوجوان ہماری نسل ہے، وہ چڑچڑاپن کا شکار ہے، اخلاقیات کی جو ان کے اندر کمی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو نیچر ہے، فطرت، اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اپنی چیزوں کو اپلائی کرنے کی ان کے اوپر کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا رویہ، ہم بچے کو خود ہی جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں. گھر کے اندر بچہ رہ رہا ہے، وہ ہماری تربیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے آپس میں بات چیت کرنے کا طور طریقہ کیا ہے، بچہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو آج کے جو یہ ایک بہت بڑے پرابلم بچوں کے اندر یا نوجوانوں کے اندر دیکھنے میں آ رہی اخلاقیات کی کمی یا چڑچڑا سپن، اس کی بیسک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں بچوں کے اندر جو اخلاقیات کی کمی یا چڑچڑا پن جو اس کی بنیادی وجہ محرومی کیا آئی؟ بچہ محنت کرتا ہے، اس کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا. یہاں پہ دوبارہ مورد الزام میں ٹھہراؤں گا ان اداروں کو، ان اساتذہ کو اور ان پالیسی میکرز کو کہ جو موجودہ، اب ان شارٹ میں بات کروں گا معذرت کے ساتھ تمام اداروں سے، کہ 1100 میں سے 1100 ناٹ پاسبل. ٹھیک، وہ پالیسی کن لوگوں نے بنائی جن کا تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک. اب وہ اساتذہ کرام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے، طالب علم میں کیا پوٹینشیل ہے. ایوری اسٹوڈنٹ، ایوری ایونلی اسٹوڈنٹ تو دور کی بات، ایوری ہیومن بینگ کوئی الٹریٹ بھی ہے تو اس میں بھی وہ کچھ ویژن اور کچھ پوٹینشیل اور کچھ ٹیلنٹ موجود ہے. اب ہمارے ہاں اب تو یہ ڈگریز کے ساتھ علم آ گیا نا، تو وہ ڈگری ہوتی ہے اور باقی معاملات جو بھی آگے. تو پرانے دور میں وہ انگوٹھا چھاپ لوگ جو تھے وہ پنچایتوں کے اور گاؤں کے فیصلے کرتے تھے. کیا تھا؟ وہ ویژن تھا. اب وہ جو ویژن ہے وہ چیز، اور پھر طالب علم کے اندر جو سوچ کا عمل ہے، تھنکنگ پروسیس، اس کو محدود کر دیا گیا، اس کی لمٹ، اس کی بارنگ کر دی گئی. اب وہ جو سوچ ہے، وہ سوچنے کا جو عمل ہے اس کو بڑھانا چاہیے. قرآن اسی بات پہ بار بار کہہ رہا ہے کہ فکر کرو، غور کرو، تدبر کرو. اب کیا ہے کہ وہ جو سلیبس کے مطابق وہ کیا ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. وہ اقبال بھی علم میں تھوڑا سا اس میں نہ ہو گیا ہوں. تو وہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو سوچنے کا عمل ہے وہ طالب علم کے اندر جو تھنکنگ پروسیس ہے، تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھاری جانی چاہیے. اور ٹیچرز کا میں نے کہا کہ اداروں میں وہ ٹیچرز ہوں کہ جو اس بچے کی تخلیقی، ہر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، کوئی انجینئر نہیں بنے گا. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کی وہ تمام صلاحیتوں کو سمجھے، سیکھ. شائستہ صاحبہ، بچے کی ہم تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں، اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں. یورپین کنٹریز کو ہم دیکھیں جہاں معیشت کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو کیا وہاں کی معاشیات بہت اسٹرانگ ہے، وہاں معیشت کی کوئی ہمیں کمی اتنی دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہاں کے لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، کہ اس کی بھی بیسک جو وجہ ہے وہ ہماری تربیت ہے؟ جی بالکل. میں ایک بات ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے بچے کے لیے.
اور بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹیچرس کو بہت کاپی کرتے ہیں. بالکل. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اپنی والدہ کو ڈس ایگری کر جاتے ہیں کہ نہیں میری میڈم نے یہ کہا ہے, یہ بات صحیح ہے. بالکل ایسے. اور آپ صحیح نہیں کہہ رہی. تو ماڈرن کنٹریز میں بھی دیکھیے کہ وہاں کی ویلیوز نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر بھی معاشیات کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن بچوں کی اخلاقی تربیت بیسک چیز جو ہے وہ وہاں اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. بالکل. جتنا بھی کورس ہوتا ہے اب کہ وہ وہاں اپنے ادارے میں ہی بچے سارا اپنا ہوم ورک اور سارا کمپلیٹ کر کے جب گھر جاتے ہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اب گھر جا کے ہم نے ہوم ورک کرنا ہے, رات کو پڑھ کے سونا ہے, کچھ بھی وہ سارا اپنا کمپلیٹ کر کے آ جاتے ہیں. اب پیرنٹس کے پاس جو ٹائم ہے وہ بچوں کو وہ ڈیلیور کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ ان کی اس طرح ان کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ بہت انکریز ہوتی ہیں. وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو پتہ ہے. ابھی لاسٹ ایئر میری ایک ٹیچر ہیں UK سے, ان کا نواسا آیا آئی تھنک 2 یا 3 ایئرس کا ہوگا. تو جیسے وہ آیا کووڈ کے دن تھے, پینڈیمک تھا, تو میں ان نیچرلی اس کے آگے بڑھی ہوں شیک ہینڈ کرنے کی, کہتا نو اٹس ٹائم آف کووڈ. 3 ایئرس کا بچہ. میں بڑی حیران ہوئی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم ان کو سارا دن کہتے ہیں بیٹا آپ نے ماسک نہیں ہٹانا, بیٹا آپ نے ایک دوسرے سے شیئرنگ نہیں کرنی, بیٹا آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے 3 ایئرس کے بچے کو کتنا مورلی ڈیولپ بچوں کو بتاتے ہیں بٹ عملی ہم خود نہیں کر رہے, بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اتنے چھوٹے بچے نے جب ایسا بیہیو کیا تو آئی ویری امپریسڈ ان کے اتنے یہ والی ویلیوز ہمارے بچے میں. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ ٹیچر رول ماڈل ہوتی ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ گورنمنٹ اپنے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور اس دور میں بہت زیادہ ریفریشز کورسز ہو رہے ہیں, ٹریننگز ہو رہی ہیں, اور ٹیچرز کو بہت زیادہ ٹرین کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری مورل ویلیو اپ ہو. بہت زیادہ گورنمنٹ اس پہ فوکس کر رہی ہے. گورنمنٹ اپنا اس میں کردار ادا کر رہا ہے, لیکن جہاں گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ٹائملی بخوبی طریقے سے ان کو سر انجام دیں. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی, اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. اس کے کچھ ایسے پہلو جن کو اجاگر کرنا مزید بھی ضروری ہے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر معاشیات اور اخلاقیات کا آپس میں کیا تعلق ہے. سب سے بیسک چیز ہمارے لیے آتی ہے اخلاقیات, جس کے اوپر ہم عمل کر کے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم ان تمام پرابلمز کا سلوشن نکال سکتے ہیں جو ہماری زندگی میں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. طیبہ صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں جہاں ہم اپنی زندگی میں روزمرہ زندگی کے اندر پرابلم جو ہم فیس کریں اس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے, تعلیم و تربیت کی بات کی جا رہی ہے. وہاں پہ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں, جدید ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ جگہ بنا لی اپنی, بہت ہماری زندگی کو آسان بھی اس نے کیا, بٹ جہاں پہ آسان کیا ہے وہاں پہ بہت سارے منفی اثرات بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آئے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے, موبائل گیجٹس ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, لیپ ٹاپ ٹی وی کے سامنے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, تو بچہ موبائل سے انٹرنیٹ سے کس اخلاقیات کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کر رہا ہے. محوش بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہوئی ہے گلوبلائزیشن کے بعد, اس کے بعد کچھ ہوا ایسا ہے کہ آج کل ڈیٹا سائنس ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. ڈیٹا سائنس کے اندر آپ کے الگوریدمز ہوتے ہیں. الگوریدم سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بچے کو دکھاتے ہیں, جیسی چیزیں دکھاتے ہیں, کمپیوٹر پیچھے سے ریکگنائز کرتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور پھر اس حساب سے اس کو ویسی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہے. اب یہاں پیرنٹس کی تربیت اس لیے آتی ہے کیونکہ پیرنٹس اگر آپ کو اچھی ویڈیوز دکھائیں گے, یہاں بھی آپ اس سے کھیل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ کے پاس ایک ڈیڈ اسپاٹ آ گیا اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, بچے کچھ بھی دیکھ لیں جو بھی ان کا دل کرے. آپ اس کو پھر بھی اپنے طریقے سے اس کو انجینئر کر سکتے ہیں. بچوں کو اچھی ویڈیوز دکھائیں, بچوں کو کافی اچھے یوٹیوب چینلز آ گئے ہیں. میری خود بہن دکھاتی ہیں اور اپنی بیٹی کو ماشاءاللہ بہت اچھا سکھا رہی ہیں, میری ساری بہنیں بھائی. تو آپ خود اپنے بچوں کو اچھی ویڈیوز دکھائیں,
اچھے کارٹونز دکھائیں, اچھی اخلاقی تعلیمات والے چینلز دکھائیں, جس سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب خود آپ کو پھر ویسی چیزیں ریکمینڈ کرے گا. آ جاتی ہیں 2-3 بیچ میں غلط ویڈیوز, تو آپ وہ اس کے اوپر کانسٹنٹ ایک نظر بھی رکھنی ہوتی ہے. اب یہاں بات آتی ہے مہوش یہ کہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو بچوں کے کیسے تربیت کا وقت دیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پیرنٹس جب خود اپنے اوپر اپنے اخلاق کے اوپر کام نہیں کریں گے تو بچے تو ان سے سیکھیں گے. بالکل. اور ٹیچر اور پیرنٹ, بچہ جو ہوتا ہے اپنی جتنی بھی زندگی میں سیکھتا ہے وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. سب سے جو افیکٹو میتھڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے دیٹ از بائی لرننگ تھرو ویژول لرننگ. دیٹ از آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں گے جو بھی کر رہے ہیں, اگر جھوٹ پیرنٹس بول رہے ہیں تو آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. ٹیچرز آپ کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹنا شروع ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنی اخلاقیات پہ کام کرنا. سارا اونرس آف برڈن پیرنٹس بچوں پہ نہیں آ سکتا, اپنے اوپر پہلے کام کرنا, اپنی اخلاقیات پہ پہلے کام کرنا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ پیرنٹس اور بچوں کا آپس میں ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہاں ہم لوگ واپس اکانومی معاشیات کی طرف آتے ہیں. آپ کا معاشیات آج کل اتنا زیادہ ویسٹفل اور بلڈ سکنگ ہو گیا, آپ کا ٹائم اتنا کنزیوم کرتا ہے. کیپٹلسٹ یہ جو کانسیپٹ ہے, آپ کا ٹائم جب اتنا زیادہ کنزیوم کرے گا کہ آپ کو ایک بیسک پیسے کمانے کے لیے کہ آپ اپنے بچے کو ہی اچھی تعلیم دیں, بچے کو ہی اسی کی ضروریات صرف پوری کریں, تو اس کے لیے آپ کو جب کمانا ہوتا ہے اور پورا صبح سے لے کر رات تک آپ کو صرف کمانا ہے, تو آپ کہاں سے بچے کی تربیت کریں گے؟ تو یہاں اونرس آف برڈن ساری کارپوریشنز پہ بھی آتا ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشنز ایز ویل ایز گورنمنٹ آرگنائزیشنز. یو نیڈ ٹو اب اسکینڈینیوین کنٹری ہے ناروے, فن لینڈ رادر, اس کی خاتون ایک پرائم منسٹر ہیں اور بڑی ینگ ہیں, شی از اونلی 33-35 ایئرز اولڈ. انہوں نے اب کرنٹلی ایک پروپوزل دیا ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کہ صرف 4 دن کا ورک ویک ہوگا. آپ کی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن چھٹی ہوگی. اب اس چھٹی کا فائدہ کیا ہے؟ ورک پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی. ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں اسکینڈینیوین کنٹری سب سے ٹاپ پہ ہیں. اس کے اندر آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی, آپ کام زیادہ اچھا کریں گے, اکانومی آپ کی ویسے ہی فلرش کرے گی بلکہ زیادہ بہتر ہوگی, اور ساتھ ساتھ آپ فیملی کو ٹائم دیں گے تو آپ کی تربیت بھی زیادہ اچھی ہوگی. تو اس کے اندر اکنامک بلائنڈ اسپاٹ ایک چیز کہلائی جاتی ہے, وہ بہت ضروری ہے ریکگنائز کرنا. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل سارا سسٹم ہے that is not driven by your finances and by your economic policies in a way کہ وہ آپ کے زیادہ پیسے کمانے کے اوپر ہو, وہ ورچو کے اوپر ہونا چاہیے, آپ کے مورلز کے اوپر ہونا چاہیے, آپ کے ایتھکس کے اوپر ہونا چاہیے. اور جب آپ کے اکنامک پورا سسٹم ایتھکس کے اوپر جائے گا تو آپ کے ویلفیئر سسٹم بھی زیادہ ہوگا. آپ اگر جو رچ, ٹیکس دا رچ بڑا کہتے ہیں, US میں بھی آج کل بڑا سلوگن چل رہا ہے ٹیکس دا رچ. جب آپ کے سب سے امیر لوگ جب ٹیکس زیادہ دیں گے تو جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی سہولیات پیش آئیں گی, اور صرف ان کے اوپر برڈن نہیں رہے گا. تو دیر ول بی اے سرکل آف اکانومی, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آف اکانومی ایز ویل, جو بہت ضروری ہے. ایک پیس آف مائنڈ جب تک نہیں ہوگا نا مہوش, تب تک آپ اخلاق نہیں کر سکتے. ذہنی سکون کا ہونا بھی ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, ذہنی سکون کی ہم بات کرتے ہیں, آج کا المیہ ہے, آج کے معاشرے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہم اخلاق کو بھی بہتر بنا سکیں. بٹ ان دونوں کو جب ہم آپس میں جوڑ رہے ہیں, ہم غریب کی بات کرتے ہیں, غریب کی معاشی حالات موجودہ دور کے اندر اتنی بہتر نہیں ہیں, تو اخلاقیات کی بھی اس کے اندر آٹومیٹکلی پھر کمی آئے گی کیونکہ وہ سٹریس لے گا, ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کا وہ چیک اینڈ بیلنس کیسے اس کے اندر کریٹ کرے, کیونکہ دیکھیں اسلام میں بتایا گیا حالات کیسے بھی ہوں آپ نے اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا. ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ اخلاق کسی بھی قوم کے, کسی بھی فرد کے اسی وقت خراب ہوتے ہیں بلکہ تباہ ہوتے ہیں جب وہ کسی معاشی جبر کا, معاشی تنگی کا شکار ہوتا ہے. اس کے لیے قوموں کی سطح پر کیا ہے کہ پالیسیز ایسی بنائی جاتی ہیں کہ جس سے جو افراد ہیں ان کی زندگی, جو روزمرہ زندگی, وہ اگر مشکل ہو جائے تو وہ وہاں پہ پھر وہ سارے اخلاقیات وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں. اخلاقی پہلوس میں وہ پھر بندہ ایک خود غرضی والی دوڑ, منافع پرستی والی دوڑ, جو میں نے پہلے کہا, ذخیرہ اندوزی والے معاملات, من مانے اشیاء کی قیمتیں والے معاملات, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب اس میں وہ جو معاشی پالیسیاں ہیں, وہ جو معاشی جبر ہے, اس کو ختم کس نے کرنا ہے؟ حکومت وقت نے, اداروں نے. وہ پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ آپ کے ہاں وہ وسائل, وہ جو پیداواری ذرائع ہیں وہ اتنے مستحکم ہوں, اور پھر ان سے جو انکم آ رہی ہے, ان سے جو آمدن ہو رہی ہے, ان کو مساوی سطح پر معاشرے میں تقسیم کیا جائے. تو اب وہاں جہاں پہ آج کل تقسیم کا عمل بہت کم ہے,
استحصالی معاشرہ، ایکسپلائٹیشن ہے. ہر شخص کو اس کی محنت کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق جو ہے وہ معاوضہ اکثر جگہوں پہ ملتا ہوگا آئیڈیل، لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں مل رہا. تو اس کی وجہ سے وہ اخلاقیات، وہ معاملات جو ہیں، وہ صبر، شکر، دیانتداری، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی. اب صورتحال کیا تھی کہ ہم آئیڈیل لحاظ سے بات نہیں کر رہے. اسلام کے ابتدائی دور میں وہ اخلاق، وہ چیزیں خلفائے راشدین کے دور میں یا بعد میں بھی جس وقت اسلامی حکومتوں کا عروج رہا، تو وہ ساری جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ بدرجہ اتم موجود تھیں. اب اسلامی جو معاشی نظام تھا، زکوٰۃ کا شروع سے ایک ایسا نظام رائج کر دیا گیا کہ جس میں معاشرے کے جو محکوم طبقے تھے وہ زکوٰۃ کچھ عرصہ لی اور بعد میں وہی زکوٰۃ دینے والے بن گئے. اب اسلام میں زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ وہ ہیبیچول جو بن جاتے ہیں پیشہ ور، ناٹ ایٹ آل. وہ حکومت کو بھی موجودہ سطح پہ بھی ہمارے زکوٰۃ کے نظام کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وہ بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کو تو دیں، لیکن وہ ملک کی علاقائی ترقی، تعمیر کے لیے بھی صرف کی جا سکتی ہے. اس سے وہ کارخانے یا وہ پیداواری ذرائع جہاں ان مستحق بے روزگار افراد کو روزگار مہیا کیا جائے. بالکل. اور الحمدللہ ہمارے باقی اسلامی دنیا میں اور پاکستان میں بھی الحمدللہ 100% لوگ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں. اور اس سے بھی آپ علاقہ وائز بھی کبھی دیکھ لیں تو اس زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بناوے کہاں لے جایا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ جو کنٹراڈکشن آ جاتی ہے کہ حکومتی پالیسی وہ نہیں ہوتی. اخلاق میں اب کیا آ گیا کہ روزگار امورہ کے معاملات میں ایک کنزیومر جو ہے دکان پہ جا رہا ہے، ایک کا نرخ اور ہے، دوسری کا اور ہے. چیز اس نے کسی اور نرخ پہ خریدی ہوگی، جو موجودہ بڑھ گئی قیمتیں 2-4 مرتبہ، اللہ معاف کرے حکومت کو برا بھلا کہا. پورا نظام جو ہے ہمارا. جی کنزیومرزم کی آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک بات کی ڈاکٹر صاحب نے. بیکاز کنزیومرزم کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ریکگنائز نہیں کرتے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کی اکنامکس کے اندر مورالٹی تبھی آتی ہے جب آپ کنزیومرزم سے زیادہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں آج میں نے کپڑا خریدا ہے نا، اچھی کوالٹی کا خریدا ہے، اگلے میں نے 5 سال ضرور چلانا ہے. ہر روز نئے نئے کپڑے خریدنا، ہر روز نئی نئی چیزیں خریدنا اور اپنے بچوں کو سکھانا، اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس اور ٹیچرز نئی نئی چیزیں لے رہے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کنزیومرزم کو ہٹا کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبل اکانومی کی طرف جایا جائے. ایگزیکٹلی. ان تمام سچویشن کو سمجھنا، چیزوں کو خود سے بہتری کی طرف لے کر آنا ہم سب کی ذمہ داری، اور گھر سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے بہت ہی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہ پاکستانی معاشرے کے اندر معاشیات اور اخلاقیات کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کتنا گہرا ہے، اور سب سے بیسک چیز کہ اخلاقیات کو بہتر بناتے ہوئے ہم اپنی تمام پرابلمز کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. شویسی صاحب آپ کی طرف آتے، چونکہ لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے، ٹائم بھی شارٹ ہے. اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جہاں ہم پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم معاشیات کی بات کر رہے ہیں، اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہماری بیسک چیزیں جو سٹارٹ ہوتی ہیں دین اسلام میں واضح قرار دے دیا گیا اخلاق سے. تو اس پوری گفتگو کو کیسے سمیٹتی ہے، سولوشن اس کا کیا ہونا چاہیے؟ میری نظر میں یہ ہے کہ ہم اپنی مورل ویلیوز سے بہت دور ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک وہ دور بھی تھا جہاں معیشت نے، معاشرت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، پیسہ بہت کم تھا، معاشی ترقی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن سکون بہت تھا. ایگزیکٹلی. اور بچوں میں مورل ویلیوز پائی جاتی تھی. لیکن موجودہ دور میں جتنی ہم زیادہ ارننگ کے دور میں لگے ہیں اتنا ہی ہے، اور دوسرے ہم دین سے بہت دور ہو گئے. اپنے دین کو، ہمارے نبی پاک جو شریعت لے کے آئے اور جو دین لے کے آئے، کاش اور ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے ائمہ طاہرین، ان کی ویلیوز کو ہم پڑھیں، بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں، اپنی لامحدود خواہشات کو محدود کر لیں. بالکل. اور یہ جو بھاگ دوڑ، نمود و نمائش، زیادہ سے زیادہ اسٹیٹس کانشیس جو ہم ہو گئے نا، اس کو قناعت پسندی میں، اگر ہم قناعت کی دولت بچوں میں ڈال دیں تو ہماری بہت سے پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں. اور نمبر سیکنڈ یہ کہ معیشت کی دوڑ میں لگنے کے بجائے بچوں کی تعمیر، کردار، سیرت اس طریقے سے کریں
کہ اب بچہ جو ہے وہ آپ کو اپنے اخلاق کو مینٹین رکھ سکے، اخلاقیات کا مظاہرہ کر سکے اور اپنے آپ کو دین اسلام پر کاربند کر سکے. ایگزیکٹلی جہاں معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، معاشیات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اخلاقیات کی تعلیم و تربیت دینا شروع کر دے تو ہمیں کسی چیز کی کوئی ڈیفینیٹلی کمی نہیں آئے گی. طیبہ صاحب، اس میں میڈیا کے کردار کی اگر بات کر لی جائے، ہمارے پاکستانی معاشرے میں میڈیا کا کیا رول ہے اسپیشلی اخلاقیات کو پروان چڑھانے میں؟ دیکھیں مہوش، میڈیا کا تو بہت بہت ضروری کردار ہے. آج کل میڈیا صرف آپ کی بڑی اسکرینس پہ نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی اسکرینس پہ بھی آ گیا. یوٹیوب پہ ہر وقت سارے چینلز اپنے شوز اپلوڈ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میڈیا اب اس کا کانسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہو گیا. سٹیزن جرنلزم بھی آ گیا ہے، جو ہر بندہ آپس میں خود ایک اپنے نام سے جرنلسٹ بنا ہوا ہے، جو بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو لوکل ایشوز ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ بڑے ڈیفینیٹلی جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی آ چکے ہیں. تو یہاں میں ایک تو میڈیا اور ساتھ ڈیجیٹل میڈیا، اس کی بات بہت زیادہ کروں گی اس لیے کیونکہ اخلاق جو ہے اس کو سکھانے کے اندر ایک رول ٹیچر اور پیرنٹس کا نہیں صرف رہا. اب جو آپ کی اتنا زیادہ ایکسپوجر، آپ سیکھتے کہاں سے ہیں؟ جہاں سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں. اگر آپ فیملی سے زیادہ ایکسپوز ہوں گے آپ وہاں سے سیکھیں گے، دوستوں کے ساتھ زیادہ ایکسپوز ہوں گے آپ وہاں سے سیکھیں گے. اگر آپ، اس لیے تو حضرت علی کا قول ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا سے زیادہ ایکسپوز ہوں گے یا شو سے زیادہ ایکسپوز ہوں گے، میڈیا سے زیادہ ایکسپوز ہوں گے تو آپ وہاں سے سیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے چینلز کے اندر ایک آدھا ایسا شو لانے کی بہت ضرورت ہے، یا پھر جو بھی کوئی بھی شو چل رہا ہے اس کے اندر ایتھیکل اخلاقیات کا کانسیپٹ لے کے آئیں. آج کل لڑائی جھگڑا ایک تو نہ کریں، ایک دوسرے سے تمیز سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں. جو اسپیشلی کرنٹ افیئرس کے پرائم ٹائم شوز ہیں اس میں سینسیشنلائز نیوز نہ رکھیں، ایتھیکل جرنلزم کو تھوڑا سا اپ ہولڈ کریں، یلو جرنلزم کو نہ کریں کیونکہ یلو جرنلزم سے یہ ہوگا کہ آپ کے مینٹل امپیکٹ بھی ہوگا اور دوسروں کی مینٹل امپیکٹ بھی ہوگا. آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی ریٹنگس تھوڑی بڑھ گئی ہیں، آپ وائرل ہو گئے، مگر آپ کا سکون رہے گا کیا؟ نہیں. آپ کا سکون اس لیے نہیں رہے گا کیونکہ آپ نے ہزاروں لوگوں کا، کئی لاکھوں لوگوں کا سکون بگاڑا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اخلاقیات آپ کے گھر سے چلتی ہیں، آپ کے اپنے کردار سے چلتی ہیں، اور جو آپ کا اپنا کردار نا سوشل میڈیا فریمنگ کے اندر آپ لوگوں کا کردار بھی اس کو ڈفرنٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں میں ڈیجیٹل اس کی بھی بات کروں گی بیکاز اب تو ریالٹی ہے، ہم پیچھے نہیں جا سکتے. وقت آگے بڑھ رہا ہے، وقت پیچھے نہیں جا سکتا. ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ایسی اسٹیج پہ جہاں ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ڈیجیٹلائزیشن از اے ریالٹی. اب اس کے ایشوز بہت زیادہ ہوں گے، ہر چیز کے برائیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل، نیگیٹو نیگیٹیوز اور پازیٹیوز ہر کسی کے ہوتے ہیں. ہمارا جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ ہم پازیٹیوز کو ہائی لائٹ کریں، پازیٹیوز کو ایمپلیفائی کریں اور پھر لوگوں کو اس کی طرف اس کا رجحان بڑھائیں کہ پازیٹیوز کے کتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ اس کے پازیٹیوز کو اڈاپٹ کریں. پازیٹیوٹی کی طرف جانا. ایک چھوٹی سی بس میں نے بات ایک اور کرنی ہے. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ایجوکیشن سیکٹر کی. تو اگر ہم لوگ اسی کو ڈیجیٹائز کر دیں، ہم لوگ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کا آپس میں رابطہ ڈیجیٹل ایپس کے تھرو کر دیں تو اس میں ہم لوگ کہاں سے کہاں چل جائیں. ساتھ ساتھ ہم لوگ اکنامک سسٹم پہ الٹروازم لے کے آ جائیں، بجائے کہ ہم لوگ فائنینشیل انسینٹیوز دیں، ان کو یہ انسینٹیو دیں کہ آپ کو پروموشن مل جائے گی، زیادہ پیسے مل جائیں گے. ان کو یہ کہیں کہ آپ کو ویکیشن ٹائم زیادہ مل جائے گا، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کی پیس کے لیے، تلاش میں سکون کے لیے ہم آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے تو کتنا بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب چند سیکنڈ کا لاسٹ میں آپ کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ یہ سکون کی آپ بات کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر تو وہی بیسیکلی میں بات کروں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون جو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. بے شک. بنیادی طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اخلاق اور جو معاشیات ہے دونوں معاشرت کا حصہ ہیں، سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے وہ بنیادی جو مثالی آئیڈیل اصول تھے اپنے مذہبی ان کو فالو کرتے چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاشیات کا، رزق کا ذمہ اپنے پاس لے لیا ہوا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا جانور چوپایا، کیڑا مکوڑا بھی کوئی پیدا ایسا نہیں جس کا رزق اپنے ذمہ نہ لیا ہو. تو رزق موجود ہے، مسئلہ اس کی تقسیم کا ہے. اب وہ وسائل، وہ چیزیں، وہ جو ہے کہ انسان کے وہ اپنے پاس ہیں کہ وہ انسان میں بھی کیا پھر صاحبان اقتدار حکومتیں کہ وہ ایسی پالیسی وضع کریں. ہمارے اپنے بس میں. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا اور یقیناً ناظرین یہ سب کچھ ہمارے اختیار کے اندر ہے. ہم نے اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانا ہے. جب اخلاقیات آ جائیں گے، تقسیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ تمام پرابلمس خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.